सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदा में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में खुदा का कलाम लेकर हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा होगा। खुदावंद की बहुत सारी बरक़ात से आप माला माल हुए हैं और खुदावंद आपको इसी तरह से हमेशा अपने हाथ में खुश खुरम रखे। तो मैं दुआ के साथ शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी बाइबलें ले आएँ ताकि हम हर बात जो आज सीखने जा रहे हैं वो खुदा के कलाम में से साबित होती रहे। जी हाँ, अपनी बाइबलें ले आए जब तक हम खुदा के हुजूर झुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए, जिसके साथ खुदा हम तेरे हुजूर झुके हुए हैं, और तेरे पाक रूह के लिए खुदा जो हमारा हादी और रहनुमा है, जो हमें सिखाता है, याद दिलाता है और हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इन सारे भाई बहनों के साथ मिलके जो आज तेरे कलाम के लिए हाजिर हैं। आप पाक रूह हमारी मदद कर, हमें संभाल और हर एक बात जो तू चाहता है आज हमारे ना सिर्फ कानों में जाए बल्कि दिल तक उतरे, और दिल से खुदावंद हमारी सोचें, ख्याल, हर चीज़ खुदावंद तेरी तरफ लग जाए और हम बदलते चले जाएं। हाँ खुदावंद, तेरा कलाम सीख कर अगर हम बदले नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए पाक रूह तू हमें सिखा, हमें याद दिला और हमारी मदद कर। इन तमाम बच्चों को जो खुदावंद आज ये कलाम सुन रहे हैं या जो इसके बाद सुनेंगे, उन सब को भी बड़ी बरकत देना। जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हुजूर झुक के खुदावंद उसके लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। उस सारे काम के लिए जो उसके ज़रिए से हो रहा है उस पर तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। और अपने कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट यूट्यूब चैनल के लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने एक मीडिया मुहैया किया जिसके ज़रिए से लोगों तक हम पहुँच सकते हैं। और जितने लोगों ने खुदावंद इसको सब्सक्राइब किया है उन सबको बड़ा ब्लेस कर, जो उसे आगे शेयर करते हैं उनको भी बड़ा ब्लेस करना, हमें भी ब्लेस कर। इस वक्त मेरे होंठों को छू के पाक कर दे, मेरी सोचों को अपने बेटे के लहू से धो के साफ़ कर दे, मेरे हर ख्याल को अपने साथ महफूज कर ले। ये ज़िंदगी के मालिक, अपनी शुक्रगुजारी करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील। जी हाँ, खोलिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 15 बाब में से हम पहली 6 आयतें पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इसके बारे में, इन आयात के बारे में पहले बहुत सारे पैगामात सुने होंगे, बहुत सारी बातें सीखी होंगी। आज भी खुदावंद ज़रूर कुछ ना कुछ ताज़ा व ताज़ा आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आइए मैं इसे पढ़ता हूँ और आप मेरे साथ पढ़िए। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 फर्स्ट 6 वर्सेस। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया
पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अजीज़ों, इस वक्त मैं आपके सामने जो खुदा की बातें लेकर हाजिर हूँ, खुदा ने कितनी सादगी से आपको और मुझे ये बात समझा दी है कि हम या डाली अगर दरख्त में कायम ना रहे तो फल नहीं ला सकते। अगर कोई भी डाली दरख्त में कायम ना रहे तो वो फल नहीं ला सकती। और जब दरख्त में उसे कायम रहने की ज़रूरत है फल लाने के लिए, तो फिर फल जो है वो दरख्त का कहलाता है, डाली का नहीं कहलाता। ठीक है? कभी भी फलां डाली पर अच्छा फल लगा हुआ था, फलां डाली पर ख़राब फल लगा हुआ था, क्योंकि जो डाली है वो आपको डाली को फल का क्रेडिट नहीं मिलता, दरख्त को उसका क्रेडिट मिलता है। क्योंकि अगर हम देखें मत्ती रसूल की इंजील में, अगर आप मेरे साथ खोल लें, तो इसे खुदावंद यीशु मसीह ने ही बड़ी खूबसूरती से समझाया है। मत्ती रसूल की इंजील 12 बाब की 33 आयत, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33। जी हाँ, खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और इसको फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा कहो, बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। अजीज़ों, जो दरख्त है वो फल से पहचाना जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि उसको देखकर लोग जो है वो खुदा की तारीफ़ करें या उस दरख्त की तारीफ़ करें जिसका वो फल है? क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में फल नहीं तो यकीन जानिए हम उस डाली की मानद ही हैं जिसे काट कर फेंक दिया जाता है। किस लिए? जलने के लिए। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि वो देखने में तो लगते हैं कि वो अच्छे दरख्त होंगे, देखने में तो लगते हैं कि वो उनका फल अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, लेकिन मीठा होगा, या मैं ये कह लूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ इंग्लैंड में एक पौधा है जिसको ये आलू बुखारे की तरह से बहुत सा फल लगता है। उसकी डालियाँ भरी होती हैं, गोल खूबसूरत लाल रंग के आलू बुखारे की तरह से। देखने में लगता है कि वो बड़ा अच्छा फल है, लेकिन अगर आप उसको चख लें तो वो अंदर से उसकी कड़वाहट आपके मुंह का जायका बिल्कुल बर्बाद कर देगी। जी हाँ अजीज़ों, क्योंकि वो दरख्त अच्छा नहीं है, वो बुरा दरख्त है। जानवर परिंदे ज़रूर उसे खाते हैं, लेकिन इंसानों के बस में नहीं है उसे खाना।
بہت جوسی ہوتا ہے, بہت ٹیمپٹنگ ہوتا ہے, اسے دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ایک توڑ کے انسان چکھ لے. عزیزو, اسی طرح سے ایک اور پھل ہے جو دیکھنے میں سیب کی طرح سے لگتا ہے, لیکن اگر ہم کھائیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کچی کھجور کھانے سے گلا ایک دم سے پکڑا جاتا ہے, بالکل ایسا ہی اس کا ذائقہ ہے. ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے, لیکن گلا ایک دم, منہ پورا خشک ہو جاتا ہے, زبان خشک ہو جاتی ہے. تو عزیزو, جو پھل ہے وہ درخت کی پہچان ہے, اور اس کا جو فروٹ ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ درخت جو ہے کیسا ہوگا. خدا کے کلام میں ہی اگر ہم لوکا رسول کی انجیل میں جائیں اور اس کے 6 باب میں دیکھیں تو وہاں پھر کچھ ایسی بات بتائی گئی ہے کہ جو سن کر ہم اس درخت اور ٹہنیوں کا اور پھل کا جو ہے رشتہ دیکھ کر کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 باب کی 43 سے لے کر گاسپل written by Luke chapter 6 verses 43 to 45. جی ہاں, لوکا رسول کی انجیل اس کے 6 باب میں 43 آیت سے لے کر 45 آیت تک اس طرح لکھا ہے, کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے, اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے. سنیے ذرا, غور کیجئے. کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے, اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور. اب اگلی آیت بہت اہم ہے, اگلی آیت بہت اہم ہے. خداوند فرماتے ہیں, یہ خداوند یسوع کے منہ کے الفاظ ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں خداوند فرماتے ہیں, اچھا آدمی اپنے دل کے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے, کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. میرے عزیزو, کتنی خوبصورت بات ہے. بات ہو رہی ہے اچھے درخت کی اور برے درخت کی, لیکن خداوند اس سے آپ کو اور مجھے کیا سمجھا رہے ہیں؟ خداوند آپ کو اور مجھے پھل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اچھے درخت سے اچھے پھل کی ہی امید ہوتی ہے. اگر ہم یسوع کے پیروکار ہیں, اگر ہم یسوع کو ماننے والے ہیں, اگر ہم یسوع کو پہچان کے اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں, تو عزیزو ہمارے جو کام ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوں گے. ہماری زبان جو ہے وہ شیریں ہوگی, ہمیں محبت سے بات کرنا آئے گی, ہم لوگوں کے مسائل کو سن کر ان کے لیے دل میں درد رکھ کر, ترس کھا کر ان کے لیے دعا کریں گے. اور اگر ہم صرف نظر آنے والے درخت ہیں, جیسا کہ ابھی میں نے 2 درختوں کی مثال دی, تو ہمارے اندر سے لوگوں کو کڑواہٹ ملے گی, غصہ ملے گا, ضدی پن ملے گا, جھگڑے ملیں گے, بدعتیں ملیں گی, لڑائیاں ملیں گی, اور ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی. عزیزو, ہم درخت کو اس کے پھل سے پہچان سکتے ہیں. اسی لیے عزیزو, ہم جب یہ چیز جان گئے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں, ہم کلام سنانے والے لوگ ہیں, ہم نے سیمنری کی ہے 3 سال تک, ہم نے یہ سیکھا ہے, ہم نے وہ سیکھا ہے, بہت ساری باتیں. عزیزو, اگر ہم ان کی زندگیوں میں غور سے دیکھیں, پاس جا کے دیکھیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ خدا سے بہت دور ہے.
ان کی تعلیمات سے پتہ چلے گا کہ وہ خدا سے بہت دور ہے. ان کے پھلوں سے پتہ چلے گا کہ وہ خدا سے بہت دور ہے. عزیزو، اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، برا درخت برا پھل لاتا ہے. اچھا آدمی اندر سے، اس کے خزانے سے اچھی چیزیں نکلیں گی، اور جو برا ہے اس کے اندر سے بری چیزیں ہی نکلیں گی. تو عزیزو، وہ دیکھنے میں تو وہ بھی خوبصورت درخت لگتے ہیں، دیکھنے میں تو وہ بھی لگتے ہیں کہ جیسے سچ مچ ہی، کیونکہ انہوں نے بھی میری طرح سے چوگے پہنے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، نیک لگائی ہوتی ہے انہوں نے، جو پادریوں نے لگائی ہوتی ہے. چولے بھی پہنے ہوتے ہیں. بعض اپنے آپ کو بشپ کہلاتے ہیں، بعض اپنے آپ کو اور کیا کہنا چاہیے چرواہے کہلاتے ہیں. بعض اپنے آپ کو آگے جب بڑھ جاتے ہیں زیادہ تو اپنے آپ کو نبی اور رسول بھی کہتے ہیں. لیکن عزیزو، اگر ان کی زندگی میں یسوع کے پھل نہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ یسوع کے نہیں، کسی اور کے نمائندے ہیں. جی ہاں، کیونکہ جس کے وہ نمائندے ہوں گے اسی کے باتوں کو، اسی کے کاموں کو وہ بیان کریں گے. کیونکہ جب وہ بیان کر رہے ہیں اپنی زندگی کے چال چلن سے، تو پھر وہ اس کو بیان ہی نہیں کر رہے بلکہ اسے عمل میں بھی لا رہے ہیں. اور جب ہم ان کے سامنے خدا کے کلام کی نسبت بات چیت کریں گے، خدا کے کلام کے حوالے سے بات چیت کریں گے، تو کیونکہ وہ روحانی آدمی نہیں ہے، وہ روح کی باتوں کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، روح کے پھلوں کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا روح کا پھل محبت، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ساری تشریح ہے آگے، ٹھیک ہے، جو روح کے پھل کے ساتھ ہے، نو تعریفیں جو اس کی ہیں. اگر وہ نہیں ہے اس کی زندگی میں تو پھر اسے آپ کی اور میری جو روحانی طور پر پرکھنے والی باتیں جب ہم ان سے پوچھیں گے، کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں بیوقوف سمجھیں گے. آئیے ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں. میں اپنے منہ کی بات نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پادریوں کے، بشپوں کے خلاف نہیں کر رہا، میں آپ کو ایسے لوگوں کے خلاف نہیں کر رہا جو دوگلی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو یسوع کے جیسے دکھتے تو ہیں، یسوع کے خادموں کی طرح دکھتے تو ہیں، لیکن یسوع کے لوگ نہیں ہیں وہ. جی ہاں، دیکھیے پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت. جی ہاں، 1 کرنتھین چیپٹر 2 ورسز 14 and 15. مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا. کون؟ نفسانی آدمی، جو نفس یعنی اپنے جسم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں. اگر کسی کو کوئی گواہی آ کے دیتا ہے چرچ میں کہ بھی معجزہ ہو گیا میری زندگی میں، وہ کہتے ڈاکٹر نے دوائی دیتی ہونی ہے، یہ معجزہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، شفا ہو گئی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کی دوائی نہ ٹھیک ہوا ہونا. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہے. یہ جو لوگ ہیں، نفسانی آدمی جو ہے، اس کے نزدیک روح کی باتیں جو ہیں وہ بیوقوفی کی باتیں، اور اس کو سمجھنا ان کے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہ باتیں، روح کی باتیں جو وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. اور خدا کے کلام میں 15ویں آیت میں اسی جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. جی ہاں، جو روحانی آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے. اب کیسے پرکھ لیتا ہے؟ خدا کے روح کے پھل جو ہے، خدا کے روح کے انعام جب اس کی زندگی میں کام کرتے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے میرے سامنے جو بات کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہ
روح کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، پاک روح کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ یسوع مسیح میں جو انگور کا حقیقی درخت ہے اس میں وہ پیوند ہے، اس میں جڑا ہوا ہے، اس کی وہ شاخ ہے، اس لیے اس میں یسوع ہی کی روح کام کرتی ہے، اس لیے وہ لوگوں کو پہچان لیتا ہے، لوگوں کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن خود پرکھا نہیں جاتا، کیونکہ پرکھنے والا جو ہے وہ تو اس کے لیے تو روحانی باتیں جو ہے وہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ جی ہاں عزیزو، اس لیے وہ اسے پرکھ نہیں پاتے اور وہ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ تو میرے عزیزو، روح کا جو پھل ہے جو خداوند یسوع آپ میں اور مجھ میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایک ایسا پھل ہے جس سے لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، جن لوگوں کو امرود پسند ہوں، اگر وہ امرود کی ریڑھی دیکھیں گے تو فوراً وہ اس کی طرف اٹریکٹ کریں گے کہ یہاں تو چلو جو بڑے اچھے امرود نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو آم پسند ہے وہ آم کی دکان میں یا ریڑھی کی طرف جلدی سے بھاگ کے جائیں گے کہ میں وہ بڑے خوبصورت آم لگے ہوئے ہیں، اس درخت کے پاس جائیں گے جس میں وہ لگے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پھل ان کی زندگی میں کیا کام کر چکا ہے، ان کی محبت، اس کی لگن اس سے لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح روح کا پھل جو محبت ہے، جو خداوند یسوع جو خود محبت ہے، جو آسمان سے اس لیے آ گیا کہ آپ کو اور مجھے نجات دے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، ایسا شخص جو ہے جو یسوع کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے بھی یسوع کے ہی پھل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی محبت۔ محبت سے آگے سب کچھ وہی نکلتا ہے جو ہم پہلا کرنتھیوس کے 13 باب میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں کہ میں ان سب باتوں کو بیان کر سکوں، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے آپ کو اور مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا رسول کی انجیل میں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، اگر جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی میرا باپ جو باغبان ہے اس کو کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے۔ اب چھانٹنے کا عمل جو ہے وہ ذرا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہمیں مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں تکلیفوں سے جب ہم روحانی طور پر بہت لمبا قد کرنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی، تو خدا ہمیں تھوڑا سا چھانٹتا ہے تاکہ ہم اور ہمبل ہو جائیں۔ جب رسول جو تھے ان کو پتہ چلا کہ خداوند یسوع جا رہے ہیں سولی پر چڑھنے کے لیے، تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، کون لیڈر بنے گا ابھی؟ تو خداوند یسوع نے انہیں سکھایا کہ تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے۔ جی ہاں، وہ سب کا کیا بنے؟ خادم بنے۔ وہ ٹو کٹ اسٹوری آگے نا اوپر نہ چڑھو، قد میں رہو، اور جب تم خادم بنو گے تو خدا آپ کو وقت پہ سرفراز کرے گا۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے خداوند یسوع کی تعلیمات، یہ ہے اس کی محبت، یہ ہے اس کے روح کے پھل۔ خدا کے وہ خادم، خدا کے وہ لوگ جو خدا کی محبت کو جان کے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا پن میں ظاہر نہیں کریں گے۔ ہمبل ہو کے اگر وہ کوئی گواہی بھی سنائیں گے تو کہیں گے خدا کے جلال کے لیے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنے معجزے کیے، میں نے اتنی بدروحوں کو نکالا، میں نے وہاں میں ہوگی تو یسوع نہیں ہوگا وہاں۔ وہ لوگوں نے اپنی اسٹیٹسٹک بنائی ہوتی ہیں، لیکن
جہاں یسوع ہے، جہاں یسوع کا روح ہے، جو ڈالی یسوع میں پیوند ہے، وہ اس کے جو پھل کی جو تعریف ہوگی، کس کی ہوگی؟ اس درخت کی ہوگی۔ آپ کبھی بھی کسی بھی ڈالی کے لیے تعریف نہیں کرو گے کہ وہ اس ڈالی کا پھل جو ہے وہ زیادہ میٹھا ہے، اس ڈالی کے پھل میں بہت طاقت ہے، بہت وائٹامنس ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھل ڈالی میں لگتا ہے، تعریف درخت کی ہوتی ہے کہ اس درخت کا پھل ہمیشہ بہت اچھا ہوا، بہت کثیر تعداد میں اس درخت میں پھل لگا اور بہت اچھا پھل لگا۔ آپ کی اور میری زندگی جو کہ ہم ڈالیاں ہیں، اگر ہم یسوع میں قائم رہیں تو ایسے ہی ہے کہ ہم بہت پھلدار ہوں گے، لیکن تعریف یسوع کی ہوگی۔ یہ خداوند سمجھا رہے ہیں یہاں پہ، اگر مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں، یہ بات سمجھا رہے۔ پھلدار ہونے کے لیے ہمارا خداوند میں قائم رہنا ضروری ہے۔ ہمارے پھل جو ہیں ان سے ہی لوگ یسوع کو پہچانیں گے۔ اب آپ اور جتنے دوسرے لوگ اس کے بعد سنیں گے، اپنے دل میں سوچیں، کیا میری زندگی کے کام پھلوں کی صورت میں ایسے ہیں کہ لوگ خدا کی تعریف کریں؟ کیا میرے اعمال، میرے کام ایسے ہیں کہ لوگ یسوع کو یاد کریں اور کہیں کہ کیسے اچھے یسوع کے لوگ ہیں، یا یسوع جیسے لوگ ہیں؟ یا میری زندگی سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، میرے زندگی کے پھل کو ایک بائٹ لیتے ہی ایک دم سے تھوک دیتے ہیں؟ یا میری زندگی کے پھلوں سے لوگوں کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اندر سے خشک ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کو خود سوچنا ہے۔ اگر آپ یسوع میں قائم ہیں تو آپ کے پھل ایسے ہوں گے کہ لوگ تمہارے آسمانی باپ کی جو آسمان میں ہے تعریف کریں گے آپ کی وجہ سے۔ جی ہاں، اور اگر میری اور آپ کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، تو پھر عزیزو میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم وہ ڈالیاں تو ضرور ہیں جو اس درخت کی تھی، لیکن وہ ڈالیاں ہیں جو کاٹ کے پھینک دی گئی ہیں، بے پھل ڈالیاں ہیں ہم۔ ہمارے پتے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے پتے نظر آتے ہیں کہ انگور کے درخت سے ہمارا تعلق ہے نہیں بلکہ تھا۔ جی ہاں عزیزو، کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی، باپ اس کو کیا کرتا ہے؟ کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہ کٹی ہوئی ڈالیاں نہیں بننا چاہو گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کٹی ہوئی ڈالیوں کے ساتھ آگ میں لائے جانا پسند نہیں کرو گے۔ جی ہاں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آج جب آپ بستر پر جائیں گے یا کہیں اکیلے بیٹھیں گے تو اس بات پہ غور کیجیے گا، کیا میری زندگی پھلوں سے لدی ہوئی ہے؟ کیا خدا میری کانٹ چھانٹ کر کے مجھے ایک اچھا انسان بنا رہا ہے، اچھا مسیح بنا رہا ہے؟ یا میں اپنی مرضی پر چلتے ہوئے غیر ارادی طور پر کہیں اور نکل گیا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں کاٹ ڈالا گیا ہوں؟ آج ضرور غور کیجیے گا۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور اس کلام کے مطابق آپ کو یسوع میں قائم رہنے کی بڑی قوت اور قدرت دے، اور خدا آپ سب کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو اسی ایمان پر قائم رکھے، یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج اپنے کلام کو کھولا ہے
اور خداوندہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ ڈالیاں بنیں جنہیں آسمانی باپ کانٹ چھانٹ کر بہت سارا پھل لانے والی بنا دے خداوند۔ ہاں خداوندہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کانٹ چھانٹ ہو اور ہم بہت سا پھل لائیں۔ ہم چاہتے ہیں خداوند کہ ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو، ہمارے پھلوں سے لوگ تجھے پہچانیں، تیری تعریف کریں۔ خداوند تیرے حضور جھک ہیں، اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، ہماری زندگی میں آ اور ہمیں اور بہتر بنا، ہمیں اور بہتر بنا، تاکہ تیرا نام عزت و جلال پائے، تو بڑھے اور ہم گھٹیں۔ یسوع مسیح ناصری ہماری زندگی میں اپنا کام کر اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم اور دائم رکھ۔ اس وقت تیری حضوری میں آ کر جھک جاتے ہیں، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں تک تیری یہ باتیں آج پہنچی ہیں یا اس کے بعد پہنچیں گی، لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی جائیں اور بہت سارے ایمان لائیں اور اپنی بری راہوں کو چھوڑ کر یسوع تجھ میں پیوستہ رہ سکیں اور تجھ میں دوبارہ سے خداوندہ وہ ریکنسیلیشن کے ساتھ تیرے پاس آ جائیں۔ ہم سب کو اپنے فضل والے ہاتھ کے نیچے رکھنا۔ یسوع مسیح آ اور ہمیں سکھا اور ہماری مدد کر تاکہ ہم تیرے جیسے بن سکیں، ایسے بن سکیں جنہیں دیکھ کر لوگ تیری اور آسمانی باپ کی تعریف کریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ نے خدا کے کلام میں سے بہت اچھی باتیں سیکھی ہیں اور آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوئی ہوں گی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اپنے رویوں کو غور کر کے اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ اور اسی طرح سے جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے اور ان کے دوسرے بھی پروگرامز دیکھتے رہیں۔ یوٹیوب پر ہمارے جو چینل ہے کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ بات کے نام سے، اس کے ذریعے سے بھی یہ آپ پروگرامز دیکھیں، انہیں بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں کانٹیکٹ کریں کہ کوئی بات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ہم کلام میں سے آپ کو بیان کر سکیں۔ جی ہاں، آپ کی فیڈ بیک ہماری مددگار ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، اپنا ہاتھ رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ سنبھالے رکھے۔ جے یسوع دی اور چھے یسوع دی، پھر ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔